वालेकुम रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रोज़ की तरह कहती हूँ सब्सक्राइब कर दिया करें यार। इतनी मेहनत लगती है हमारी आप लोगों का, एक दफ़ा सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, बल्कि आप लोगों को जल्दी एपिसोड मिल जाया करेगी। अच्छा, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आते हैं एपिसोड के ऊपर। एनी को गोली लगी थी जिसके बायस वो ज़ख्मी हो गई थी, तभी उसको अनाबिया के जाने से लाइम रखा गया था। अब भी वो अरमान से यही पूछ रही थी, अरमान मैं तुमसे पूछ रही हूँ बिया कहाँ है। एनी गुस्से में मान से अरमान पर आ जाती थी। अब भी यही हुआ था। एनी कहाँ है ना, वो ट्रिप पर गई है, अरमान ने झंझला कर कहा। उसकी बेटी उसे सही फंसा गई थी। अगर बीवी को बताता तो अपनी शामत खुद बुलवाता, मगर यहाँ वो गलत था और इसका खमियाजा उसे वहाँ जाकर भुगतना पड़ता। फ़्लाइट जब दुबई टेक ऑफ हुई तो नेक्स्ट फ़्लाइट में अनाबिया और ताबिश की सीट्स दूर दूर थीं। अनाबिया की सीट के साथ वाली सीट पर एक 30 साला हैंडसम नौजवान आकर बैठा तो अनाबिया ने उसका एक नज़र में तफसीली जायज़ा लिया। उसके दिल ने बेशुबा उस वजाहत के शाहकार को सराहा था। इससे पहले कि वो बैठता, उसकी जैकेट से उसका कार्ड नीचे गिरा जिस पर उसकी आइडेंटिटी वाज़ह थी और यही अनाबिया की तवज्जो खींचने का मरकज़ बनी, जिस पर मेजर खाशान वाज़िह अल्फाज में जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन से बेशतर कार्ड उठाकर वापस डाला, लेकिन तब तक अनाबिया उसे देख चुकी थी। उसकी आंखों में चमक वाज़िह थी। हेलो, अनाबिया ने पहल की। हेलो जवाबन उसने भी रस्मी सा कहा। तो आप मेजर हैं? अनाबिया के सवाल पर काशान ने चौंक कर उसे देखा। हैरान मत हो, अभी आपके कार्ड पर देखा, जिस पर उसने इधर उधर देख कर सर हिला दिया। आप किस मिशन पर जा रहे हैं? अनाबिया को जानने में दिलचस्पी हुई। मुझे लगता है आपको मुझे जानने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, उसने लतीफ़ सा तंज किया, जिस पर अनाबिया खसियानी हुई। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। उसके बाद खामोशी छा गई, जिस पर काशान पुरसकून हुआ, मगर ये सुकून सिर्फ कुछ देर का ही था, क्योंकि 5 मिनट बाद से फिर से अनाबिया का सवालनामा चालू हो चुका था, जिसने लंदन पहुंचने तक उसका दिवालिया बना दिया था। जब वो लैंड हुए तो जाने से पहले अनाबिया ने कहा, माई सेल्फ अनाबिया अरमान शाह, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। अनाबिया ने उसके आगे हाथ बढ़ाते कहा। काशान ने उस सरफिरी को यूं देखा जैसे उसका दिमाग खिसका हो, जो पूरी फ़्लाइट में उसका सर खाने के बाद अब अपना तारुफ करवा रही थी और आगे भी उसके दिमाग की दही करने की ख्वाहिश रखती थी। काशान ने तासुब से सर हिलाया। हम ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम दोबारा मिले तो ये आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा, उसने अनाबिया को हाथ थामते कहा। काशान के हाथों की हिद्दत अनाबिया को अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई। ऊपर से उसकी नज़रों में अजीब कशिश थी। अनाबिया ने फ़ौरन निगाहें झुकाईं और ताबिश के बुलाने पर गुजरती चली गई, जबकि काशान की बेतासुर निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया। कहाँ एमन? दुरीना जो उसकी कंपनी में दोस्त थी, उसने एमन को घनचक्कर बने देखा तो दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, यहाँ कहाँ हो सकती हूँ मैं, जब तक वो हिटलर का जानशीन जिंदा है। दरीना और उसके साथ खड़ा फ़हीम समझ गए कि वो अयान शाह के बारे में बात कर रही है। उनके रंग सफ़ेद पड़े, मगर वजह एमन का अयान को हिटलर का जानशीन कहना नहीं, बल्कि हिटलर की एमन के पीछे मौजूदगी थी, जो एमन को बड़ी खूंखार नज़रों से घूर रहा था। भला तुम बताओ, ऐसे भी कोई जिल्लादों की तरह काम लेता है जैसे अयान हिटलर साहब लेते हैं? सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने और मेरी जान अजाब में डाली हुई है इस खड़ूस ने। एमन ने अपने दुखड़े रोते मुंह बसूरते हुए कहा। जब उन दोनों के सफ़ेद चेहरे को देखा तो चौंकी। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे वो हिटलर मेरे पीछे खड़ा है, उसने बिना पीछे देखे अपना हाथ पीछे करते कहा, जो अयान के सीने को टकराने लगा। दफ्तर एमन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या वाकई वो मेरे पीछे हैं? एमन ने मरे मरे अंदाज में कहा, जिस पर वो दोनों ना चाहते हुए भी सर हिला गए। अयान एकदम आगे झुका, जिसके बायस एमन उसे देखने लगी। मिस एमन, अगर आपकी भूख उड़ गई हो तो 1 मिनट के अंदर आप मुझे ऑफिस में नजर आएं, वरना दूसरे मिनट आप बिल्डिंग से बाहर होंगी। यह कहते हुए अपने ऑफिस में चला गया, जबकि एमन रोनी सूरत लिए आगे के हालात सोचने लगी। आज उस अंधेरे कमरे में मध्यम सी मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिल कर रही थी। उस मध्यम रोशनी में भी वो सामने लगी उस तस्वीर को आसानी से देख सकता था। तो तुम आ ही तो तुम आ ही गई मेरे पास, या यूं कहूँ मेरी अब्दी कैद में। अब तुम्हारा असल इम्तहान शुरू होगा। अभी तो तुम्हें खून के आंसू रोना है। इस सरफिरे शख्स ने अपनी कट लगी उंगली से बहने वाले खून से उस लड़की के तस्वीर पर खून की लकीरें खींच दी, जो उस लड़की के खून के आंसू ही लग रही थीं। अब तुम्हारी रूह तक रसाई हासिल करके ही तुम्हें बेपनाह गमों से दुचार करूँगा कि तुम्हारी जान से प्यारी इवल डेड देखते हैं कि तुम्हारी जान से प्यारी बेटी कैसे बचती है।
ڈیول سے ویلکم ٹو ہیل۔ کمرے میں وہ تھا اور اس کے صفاق بے ہنگم کہہ کے۔ ایان اور ایمن صبح کی میٹنگ کے لیے نکلے تھے، مگر واپسی پر دوپہر کے وقت ان کی گاڑی ہائی وے پر خراب ہو گئی۔ ایان نے 2-3 دفعہ گاڑی چلانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ ایان نے کوفت سے کہا، ان کے ساتھ رہ کر تو لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر ایک گاڑی ہے۔ ایمن نے دھیمی آواز میں بڑبڑاتے کہا، مگر اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ ایان کے کانوں سے مخفی نہ رہی۔ What do you mean by that, Miss ایمن؟ کچھ نہیں سر، یہاں گرمی بہت ہے، ایمن نے کھسیاتے ہوئے کہا اور باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں مس ایمن، آپ مجھے آج بتا ہی دیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں؟ کس بات کا گھمنڈ ہے آپ کو؟ آپ کے پاس دولت ہے، نہ گاڑی ہے۔ ایان نے اس کو اس کی اوقات دکھانے کا سوچا۔ یہ سنتے ہی ایمن کا میٹر گھوم چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہ میرے پاس گاڑی ہے نہ ہی دولت ہے، لیکن آپ میں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ایمن کا اینگری موڈ آن ہو چکا تھا۔ ایان نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ ایٹیٹیوڈ تو آپ میں ایسا ہے جیسے کہ آپ ایان نہ ہو گئے، پاکستان کے صدر ہو گئے، جہاں ہر کوئی آپ کو سلام ٹھوکے گا۔ یس سر کہتے ہوئے ایمن نے سلیوٹ مارتے ہوئے طنز کیا۔ جی مس ایمن، ایسا ہی ہے، بے شک میں صدر نہیں مگر سارے مجھے ان سے کہیں زیادہ ایان ویلیو دیتے ہیں اور سلام کر کے جاتے ہیں، اس نے سن گلاسز اسٹائل سے لگاتے کہا۔ ایمن کو اس کی بات پر تب چڑھی۔ پاس سے ہی بھینسوں کی لائن گزر رہی تھی۔ ارے بھینسوں جی، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر رکو، آپ کو پتہ ہے ان کا نام؟ سنتے ہی ساری دنیا انہیں سلام ٹھوکتی ہے۔ ٹھوکو ٹھوکو، سلام ٹھوکو انہیں۔ ایمن نے پاس سے گزرتی بھینسوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایان اسے دیکھ کر رہ گیا جس نے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ اب کیا اس کی یہ ویلیو تھی؟ ایمن اچھے سے جانتی تھی کہ ایان کو تکنی کا ناچ کیسے نچانا ہے۔ ایان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا جبکہ ایمن مزے سے جا کر واپس گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اب آیا نا مزہ؟ ایمن کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ اینی کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ انابیہ مری پہنچی نہیں تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ مری کا کہہ کر کہاں گئی ہوگی، مگر انابیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال چکی ہے، جبکہ اینی اس سب سے بخوبی واقف تھی۔ تبھی وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اسے ارمان اور ایان سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! کہا بھی تھا ہم سے کچھ مت چھپانا، مگر نہیں، ان لوگ کو تو ہم جا کر ٹھیک کرتے ہیں، بھول ہی چکے ہیں یہ کہ ہم کون ہیں، اینی نے غصے سے سوچتے ہوئے کہا۔ دفتر اس کے فون کی بیپ بجی۔ اینی نے فوراً دیکھا تو وہاں پرائیویٹ نمبر سے انابیہ کی ایئرپورٹ پر لی گئی تصویر بھیجی گئی تھی، ساتھ ایک سطر لکھی تھی، لیٹ دا گیم بگنز، ساتھ ڈیول ایموجیز لکھے ہوئے تھے۔ اینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، اسے پتا تھا میسج کس نے بھیجا ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اسے اپنے جوتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ننگے پاؤں اس تاریک اور گھنے جنگل میں بھاگتے ہوئے اس کے پیر زخمی ہو چکے تھے، جن میں سے خون رس کر اس کے سفید پیروں کو سرخ کر رہا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ فکر تھی تو بس اپنی جان کی، جو کسی بھی وقت جا سکتی تھی۔ پکڑو اسے، یہیں کہیں ہے وہ۔ ان جنگلی باشندوں کی قدموں کی آواز نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ خوف سے اس کے گلے میں کانٹے اگائے تھے، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اسے تیزی سے قریب آتی سنائی دی۔ ایک دم ایک سفید برف جیسا گھوڑا اس کے مدِ مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے غور کیا تھا، اس سفید گھوڑے پر ایک نقاب پوش بیٹھا تھا جس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کو مدد کی آفر کی۔ اس نے ایک جادو کے زیر اثر اپنا سفید مخروطی ہاتھ اس لمبے چوڑے جوان کی کشادہ ہتھیلی پر رکھا، جسے اس جوان نے مضبوطی سے تھام کر ایک جھٹکے میں سے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ پیچھے سے اب بھی ان باشندوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنے قریب بیٹھے اس شہزادے کی قربت میں کھوئی تھی، جس کے گرم سانسوں کا لمس اس سے اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنے میں ہی سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے شہزادے کو دیکھنا چاہا، مگر نقاب کے باعث بس اس کی آنکھیں دیکھ پائی۔ یہ آنکھیں اسے اپنی زندگی کی نوید سناتی نظر آئیں، مگر نقاب سے اسے الجھن ہوئی جو اس کے اور اس کے شہزادے کے درمیان حائل تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹانا چاہا، جب اس نقاب پوش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کی کوشش ناکام کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ بیا! اور اس کے ساتھ ہی جھٹکے سے انابیہ کی آنکھ کھل گئی تو وہ اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، مگر وہ سرگوشی، وہ آنکھیں اسے جانی پہچانی لگیں۔ اینی بہت غصے میں شہر واپس پہنچی تھی۔ اب اس کا کام تھا سب سے پہلے ایان کی عقل ٹھکانے لگانا، جس نے اسے انابیہ کے جانے کی بھنک بھی نہ لگنے دی تھی۔ اس لیے اس نے پہلا کام شاہ انڈسٹریز آنے کا ہی کیا تھا۔ وہ کوریڈور کی وسیع راہداری سے گزرتی ہوئی جیسے ہی مین ہال میں مڑی، وہاں سب ورکرز کو ایک لڑکی کے گرد کھڑا پایا۔ سب اس سے ایان کی میمکری کرنے کی فرمائش کر رہے تھے، جس پر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اینی کی توجہ اس کے مرون شیڈڈ بالوں نے کھینچی تھی۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، کرتی ہوں، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے
انداز میں ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے کہا، جس سے اس کی پونی ٹیل ہوا میں لہرا کر اس کے کندھے پر آ ٹکی اور اس کی ہیزل گرین چمکدار شرارتی آنکھیں واضح ہوئیں، جو اینی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئیں، جبکہ سارے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اینی بھی تجسس کے مارے اس پیاری سی چلبلی لڑکی کو دیکھنے لگی جس میں اسے اپنا آپ دکھا تھا۔ ایمن نے آن کی طرح بھاری آواز کرتے اس کی نقل اتارنا شروع کی۔ مس ایمن، میری کافی کہاں ہے؟ مس ایمن، اگر 2 منٹ میں یہ کام نہ ہوا تو آپ فائر۔ مس ایمن، آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ مس ایمن، آپ 1 سیکنڈ لیٹ ہیں، اگر نیکسٹ ٹائم لیٹ ہوئی تو آپ کو بنا لحاظ کے فائر کر دوں گا۔ ایمن نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر گردن اکڑا کر منہ پر سڑیل سے کیوٹ تاثرات سجا کر کہا تو سب کے کہکے چھوٹ گئے، سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کوئی کدھر گر رہا تھا تو کوئی کدھر، انہیں کہکوں میں اینی کے کہکے بھی شامل تھے، جو اس پٹاخہ لڑکی کو اپنے بیٹے کی اتنی صحیح کاپی کرتے دیکھ دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اسے دیکھتے ہی اینی کے دل میں خیال آیا، میٹ فار ایچ ادر۔ ان کا نام مسٹر ایان نہیں بلکہ مسٹر فائر ہونا چاہیے تھا۔ ان کا بس چلے تو وہ پانی پینے پر بھی بندے کو فائر کر دیں۔ ایمن نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو ایک بار پھر سب ہنسنے کا دورہ پڑا، جبکہ اینی دلچسپی سے اس کی ایک ایک ادا کو دیکھنے لگی۔ ہر وقت اس چنگیز خان عرف ہٹلر کے چہرے پر بڑا سا نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اینی نے ایان کی طرح سٹائل سے گلاسز لگاتے ہوئے اس کی نقل اتارتے کہا، جبکہ جو سب منہ پھاڑ کر ہنس رہے تھے ایمن کے پیچھے دیکھتے ہی اپنی اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ ارے تم لوگ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے شاباشی دو جس نے ہٹلر کی ٹاپ کلاس کاپی کی ہے۔ اس نے آنکھوں پر لگی اینک اپنی ناک کی نوک پر رکھتے ایک آنکھ مار کر اپنے ہی کندھے پر شاباشی دیتے کہا، جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہاں یار، تھینک یو داد دینے کے لیے، اس نے بنا مڑے اس تھپتھپاتے ہوئے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے سر دھنتے کہا، جب ایک سرد آواز نے اس کا سکتہ توڑا۔ مس ایمن، میرے کیبن میں آئیے، وہاں آپ کو میں تفصیل سے شاباشی دوں گا۔ ایان نے اس پر کڑی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور غصے سے اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ ایمن کی اینک تو ایان کی آواز پر ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، کم وقت کچھ تو منہ سے پھوٹ جاتے، میں نے تو صبح صبح ہی بیل کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ ایمن نے سر پکڑ کر دہائیاں دینا شروع کر دیں، جبکہ دوسری طرف اینی ایمن کے جملے پر ٹھٹکی۔ ہائے میں مر گئی، اس نے زیر لب دہرایا، کیا کیا نہ یاد آیا تھا اسے فقط اس ایک جملے سے۔ اینی نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور کسی کو اشارہ کرتے اسے ایمن کو بلانے بھیجا اور خود ارمان کے آفس میں چلی گئی۔ یار کہاں جاؤں میں؟ پہلے اس ہٹلر کی ٹینشن تھی، اب ان کی ماما کی۔ کہاں جاؤں میں؟ کیا کروں؟ میں مر جاؤں؟ میری کوئی فیلنگ نہیں، اس کے پاس جاؤں پہلے؟ کس کے پاس جاؤں؟ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پہلے اینی کے کیبن میں گھسی۔ السلام علیکم میم۔ ایمن نے اندر آ کر سلام کیا۔ اینی ایمن کی طرف ریوالونگ چیئر پر پشت کیے بیٹھی تھی۔ تو آپ ہیں مس ایمن جس نے ہمارے بیٹے کی شان میں قصیدے پڑھے؟ اینی نے ایک جھٹکے سے ریوالونگ چیئر پلٹتے کہا تو ایمن کو حیرانگی سے خود کو تکتے پایا۔ ایول جٹ، آپ اینی ہے نا؟ اس نے اٹکتے اٹکتے کہا، میم میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ او ایم جی یونیورسٹی والی۔ اینی نے آئی برو جھکا کر اس کی ہمت کو داد دی، جو اس کو یوں دیکھ کر پٹر پٹر شروع ہو چکی تھی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ میم، کیا میں آپ کا آٹوگراف لے سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں اینی کو حسرت محسوس ہوئی۔ اس کی بات پر اینی کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہو گئے اور وہ اچانک اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، جبکہ ایمن اس کے انداز پر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سوری میم، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو، اس نے پشیمانی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اینی نے اسے کس کر گلے لگایا۔ ایمن تو حیرت زدہ سی تھی، پھر خوش ہو کر خود بھی اینی کے گرد باہیں ڈال دیں۔ اینی کو اس کے گلے لگ کر الگ سا احساس ہو، جیسے اس میں کوئی کشش ہو۔ آٹوگراف کی بجائے ہم تمہارے ساتھ سیلفی لینا چاہیں گے پیاری لڑکی۔ یہ کہتے ہی اینی نے اپنے فون میں اس کے ساتھ کھٹا کر 4-5 مختلف پوز میں سیلفیاں لے ڈالی اور لگے ہاتھ ایمن کا نمبر لے کر اس کو بھی تصویریں سینڈ کر دیں۔ آپ بہت اچھی ہیں میم، آپ کا بہت شکریہ، کیسے ادا کروں؟ اینی نے اس کی خوشی سے لال دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تو کیا آپ ہمیں اپنے گھر دعوت نہیں دیں گی؟ اینی نے بنا تکلف کے پوچھا۔ وہ بغیر دیر کیے معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ آف کورس میم، وائی ناٹ، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا؟ اینی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میم، وہ ہمارا گھر تھوڑے بیکورڈ ایریا میں ہے، گلیوں میں، آپ وہاں جانا پسند کریں گی؟ ایمن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہماری ایک بات یاد رکھنا سویٹ گرل، کبھی بھی اپنے اصل کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ فخر سے بتاتے ہیں۔ آئندہ میں آپ کو شرمندہ ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ آل رائٹ، یس میم، مگر ابھی میرا آف نہیں ہوا، ایمن نے منہ بسولتے کہا۔ ایمن کی کیوٹنس اینی کو کچھ زیادہ ہی اپیل کر رہی ہے۔ اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں، آؤ ایان کو بتا دوں میں۔ یس، ایمن نے جوش سے نعرہ لگایا، جس پر اینی ہنس پڑی، جبکہ ایمن اپنی جلد بازی پر کھجل ہو کر رہ گئی۔ اب بغیر دیر کیے تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہوں ڈارلنگ، کیونکہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں تمہیں اور خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔
ڈیول نے نابیہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھو کر کہا، تمہیں حساب دینا ہوگا میری تڑپ کا، میری تشنگی کا، میری محرومیوں کا۔ بس ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، تمہارے پور پور پر اپنے ہاتھوں سے زخم دوں گا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے منہ سے میرا ہی نام نکلے گا۔ اور یہی تو میں چاہتا ہوں، تم اپنے ماضی کو بھلا کر بس مجھے یاد رکھو، اپنے ستمگر کو۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اس کا خادم نظریں جھکائے اندر داخل ہوا۔ کام ہو گیا ہے مالک، بندے بھیج دیے ہیں جنگل میں۔ ہاں ہاں ہاں، تو وقت بہت قریب ہے وصل کا، اب دیکھتے ہیں تمہیں کون بچائے گا مجھ سے۔ اس کے شیطانی منصوبے آج تکمیل کو پہنچنے والے تھے اور وہ بہت خوش تھا۔ وقت وہ تو اس وقت مشن پر تھی، وقت اپنی بیٹی کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ وہ خود اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے سے قاصر تھی، اور جن کو اس کا محافظ بنا کر آئی تھی وہی اسے موت کے منہ میں بھیج چکے تھے۔ ایپیسوڈ آج میں نے شارٹ ہی ریکارڈ کی ہے کیونکہ مجھے اتنا اچھا رسپانس نہیں مل رہا جتنا مجھے ملنا چاہیے۔ اگر اس ویڈیو پر اچھا رسپانس آیا تو نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ میں لانگ ڈالوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔